अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मुल्क यकीनन पाकिस्तान है मगर मुख्तसरन अमेरिका का भी है। तो आपको मालूम है कि नवाज शरीफ, हर तरफ नवाज शरीफ, पूरा मीडिया भरा हुआ है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। इस पर बात करेंगे कि ये क्या किस्सा है। फिर तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़े नए बहरान का सामना है। बेचारे सादे लोग हैं, उसे ओपन भी कर देते हैं, उस पर बात करेंगे। और ये डेमोक्रेसी आपको क्या दे सकती है जो जिसमें कारोबार शामिल हो गया हो बड़े पैमाने पे। कारोबार तो पूरी दुनिया में है, सब अपने मफादात के लिए काम करते हैं, मगर सोसाइटी में चेक एंड बैलेंस हो रियासत में तो कारोबार आराम से नहीं होता। वेस्टर्न वर्ल्ड इसका अप्रूव है और मुख्तलिफ जगहों पर आप ये देख सकते हैं। तो ये दो असल मौजू हैं, मगर हम शुरू करेंगे अमेरिका से कि देखें आप लोग जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, जिसमें आज बात हो रही है पाकिस्तान में कि टर्न आउट पे बेस करता है कि 60% निकले तो रियासत दीवार से लग जाएगी और खान ही खान होगा। मैं कहता हूँ कि 60% भी वोट ले लें खान को ना, कि वोट डालो खान निकालो, खान फिर भी नहीं निकलता। खान जब ही निकलेगा जब डील होगी, जब फैसले हो जाएंगे, क्योंकि ये खान का अकेला, ये रियासत पाकिस्तान का अकेला मुजरिम नहीं है। अभी मैं जिक्र करता हूँ यहाँ की डेमोक्रेसी को ऐसे देखें कि अभी सोशल मीडिया के हवाले से जो उसमें यहाँ गंदगी बताई जाती है, सबको पता है कि पोर्नोग्राफी से लेकर क्या चीज़ है उसमें, और जो माशरा तबाह हो रहा है। तो सेनेट में मुख्तलिफ सीईओज़ को बुलाया गया, तो मार्क ज़करबर्ग का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उनका ख़ास तौर से जिस तरह से सेनेटर्स ने उनको बिठाकर कंटिन्यू उधेड़ा है, स्क्रूटनी की है, और वो आए बाएं शाएं बकने के अलावा जवाब नहीं दे सकते थे। उनके पास वो बोलते थे तो फंस जाते थे कि 13 साल से 15 साल तक की उम्र की लड़कियां किस तरह मेंटल टॉर्चर में चली गई इंस्टाग्राम से, न्यूडिटी और सारा। और उनके पास जब वो ये कहते थे कि हम तो सारे टोल आजमाते हैं कि प्रोटेक्शन हो कम्युनिटी की, तो कहता है कि जस्ट मेक मनी। सेनेटर जो है, जो सवाल कर रहा था, तो देखकर यकीन ही नहीं आता कि ऐसी भी डेमोक्रेसी होती है। मार्क ज़करबर्ग की टक्कर का कोई आदमी है बोले तुम्हारे यहाँ है नहीं है, तो वो टैक्स नहीं देते, इसलिए पता ही नहीं चलता। अब तो उन्हें कौन बुला सकता है कोई ऐसे। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल की आर्मी चीफ तैनाती के लिए सेनेट में नहीं ला सकते। आपने देखा होगा, सुना होगा, याद होगा, मुशर्रफ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारी डेमोक्रेसी वहाँ नहीं पहुँची है, तो कभी पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि आप वो उसको समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। मैं भी सोशल मीडिया का जिक्र करूँगा बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का। देखिए जी, तहरीक इंसाफ पर पहले बात कर लेते हैं। बहुत खौफनाक सिचुएशन है उनकी। एक तो मीडिया पर उनका कंट्रोल है, ये तो नज़र आता है। जिस तरह के ऐड चल रहे हैं उनके, कि बच्चों से लेकर सबको इन्वॉल्व दिखाया है कि गलत मॉनिटर आ जाए तो वो कैसे जुल्म करता है, कि जिन बच्चों को मुर्गा बनाया तो वो 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं उस वीडियो में। मैं बल्कि दिखा देता हूँ आपको वो वीडियो, ये वीडियो देख लें। ठीक से मुर्गा बन, नहीं तो मैम को बोलूँगा। साला मैडम का चमचा रोज रोज क्लास के बाहर खड़ा कर देता है। मेरी कमर। बार बार मुर्गा बनने से अब तो अंदर से भी मुर्गे वाली फीलिंग आ रही है। पूरी क्लास में हम दोनों ही दिखते हैं क्या उससे बात करते हुए? किसने उसको मॉनिटर बनाया? अरे बनाया तो था पूरी क्लास ने वोट करके। कब? तब हम दोनों एब्सेंट थे। चल और इस तरह के हजारों वीडियो हैं जो पीटीआई बना रही है। बहुत अच्छी बात है, लोगों को निकलना चाहिए और वोट डालना चाहिए। मैं ये भी ध्यान में रखें कि ठप्पे लगना शुरू हो गए हैं, वीडियो आ गए हैं कि पीपल्स पार्टी किस तरह पहले से डब्बे बनना शुरू हो गए, ये पकड़ लिया लोगों ने। तो बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरी ज़ाती राय है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत निकलेगी नहीं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरी कल लाहौर में कोई 5-7 लोगों से एक साथ बात हुई, मुख्तलिफ टाइमिंग, पढ़े लिखे।
اسلام آباد میں، کراچی میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سسٹم سے کیا ملنا ہے، ہم نے تو اپنی محنت کرنی ہے، مہنگائی عروج پر ہے، یہ بڑھ رہی ہے، گیس کی اور نئی پرائس کے لیے بھی اسمبلی منظور ہوگی 35%، تو کہ ہمیں یہ کیا ضرورت پڑی ہے، ڈینگو کا خطرہ ہے، اور پھر ہم سردی میں لائنوں میں لگے انہیں جتوانے کے لیے جو پجارو اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت سننے ویڈیو کہ جس طرح قصور میں احمد ملک کی تواضع کی ہے پی ٹی آئی والوں نے اور ذلیل کر کے نکالا ہے، تو اس کے ساتھ وہ گاڑیاں دیکھی ہیں آپ نے، درجنوں کے حساب سے کوئی 10-10 کروڑ روپے کی گاڑیاں دکھائی ہیں، وہ کون سی قیمتی گاڑی تھی جو نہیں تھی، تو ایک بڑا چنک آف دی سوسائٹی ہے وہ تو نکلے گا ہی نہیں، اور نکلنا بھی نہیں چاہیے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ جمہوریت سے آپ نوٹ کریں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، دیکھیں ترقی کیسے آتی ہے، خوشحالی کیسے آتی ہے، خوشحالی آتی ہے جب وہ ریاست میں نظم و ضبط ہو، لوگوں میں نظم، چیک اینڈ بیلنس ہو، عدالتیں پراپر کام کر رہی ہوں، پولیس اور عدلیہ تو امپورٹنٹ ترین ہے نا، ان میں سے کوئی ایک ادارہ، کوئی مطلب جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی 10% بھی اب کام کرتا ہے، اسٹیل ہیں، اور جتنا کام کرتے ہیں اس پہ مطلب آبلیگیٹ ہے آپ پیسے دینے کے لیے. کسی ایک سیاسی جماعت نے انکلوڈنگ پی ٹی آئی، نون، پیپلز پارٹی اینڈ واٹ ایور، کسی نے ابھی تک کہا کہ ہم سب سے پہلے ادارے درست کریں گے؟ آپ کے خیال میں کیا کہا ہے کہ مسلم لیگ نے کہا تو نیب ختم کر دیں گے، جہاں یہ خود پھنستے ہیں جو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو مجھے کوئی توقع نہیں ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں، تھوڑا بہت پڑھتے لکھتے ہیں، انہیں سب کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی. یہ ایک چھینا جھپٹی ہے کہ نہیں مجھے پرائم منسٹر بنا دو، میری پارٹی آ جائے، میرے لوگ فائدہ اٹھا لیں، اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے. اب جو پی ٹی آئی کو درپیش ہے بحران سب سے بڑا، بہت پہلے ہم جیسے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس تو پولیٹیکل ورکر ہی نہیں ہے، پولنگ ایجنٹ ہی نہیں ہے، ایک ایک حلقے میں 100 پولنگ اسٹیشن ہے، چھوڑ دیں ٹھیک ہے کہ آپ پرچی، آپ کا ووٹر جو ہے نا وہ نون کے اسٹال سے لے لے گا جا کے، پیپلز پارٹی کے لے لے گا، متحدہ کے لے لے گا. اندر ووٹ ڈالنے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کے لیے بھی پولنگ ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں نا، وہ ہیں ان کے اپنے لوگ اسپیس میں نے درجنوں جگہ سن چکا ہوں کہ جی وہ ایشو ہی آ رہا ہے، ٹویٹس بھی آ رہے ہیں اور ساری چیزیں بھی. تو جو جماعت جو سب سے زیادہ مینڈیٹ لینے کی باتیں کرتی ہے اس کے پاس پولیٹیکل ایجنٹ ہی نہیں ہے. اور ابھی اس کے اوپر بھی شروع ہو جائیں گے کہ نہیں جناب ہمارے پاس، بتا تو رہے تھے نا کروڑوں کارکن ہیں، بڑے لاکھوں ہیں. جب ریاست جوتا لے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو تو ممکن ہے کہ لوگ، عام آدمی بیچارہ، کیونکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو 9 مئی میں گرفتار ہیں ان کا ذکر تو ہوتا ہے، جو عام کارکن ہیں جو بیچارے مارے گئے ان کے بارے میں ایک ٹرولر بھی بول کے دکھا دے، پاسبل ہے؟ تو جناب بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے نا، جو سب سے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، سب سے پہلے نہیں تو چلیں، میں بھی ان میں شامل ہوں جو بہت اچھے سے کہہ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اور پی ٹی آئی ڈیپینڈ بھی اسی پہ کرتی ہے. یہ نوجوان جسے ٹیلی فون ہاتھ میں لے کر گھنٹوں اور صوفے پہ بیٹھے رہنے کی عادت ہو گئی ہو، یہ 4 گھنٹے کی جا کے لائن لگائے گا؟ اگر 60% ٹرن آؤٹ ووٹ کی جو بات ہو رہی ہے تو ایک لمبی میلوں لمبی قطاریں لگ جائیں گی. آپ کا انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے، تو یہ نوجوان کھڑا ہوگا وہاں پر؟ غور کیجیے گا ان باتوں پہ. پھر یہ نوجوان بھی کیسے ہیں یہ کہ یہ شہباز گل آ گیا نا، امریکہ بیٹھ کے ولاگس کر رہا ہے اور پارٹی سے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی سے ہدایت لیتا ہے، علیمہ گروپ کے خلاف ہے، درجنوں تو گروپ ہے نا. تو اس نے ابھی واشنگٹن ڈی سی میں 3 دن پہلے ایک خاموشی سے بیہائنڈ دا سین ایک احتجاجی مظاہرہ کروایا ہے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کے سامنے ہیومن رائٹس کے ایشوز پر، جو پاکستان میں عام سی بات ہے، جو ہر کوئی الزام لگا دیتا ہے. اگر آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان سنا ہو، جو ڈپٹی اسپوکس پرسن کا بیان ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ جی انٹرنیٹ پہ پابندی، میڈیا پہ پابندی، اور سوشل پولیٹیکل سچویشن پہ جو اس پہ ہمیں بڑی تشویش ہے، اور پاکستانی عوام کو رائٹ وے میں اپنے لیڈر چننے کا، آزادی اظہار کا، رائے کا احترام کرتے ہوئے لیڈر چننے کا حق حاصل ہے. اچھا اس بیان کو بھی ہمارے یہاں نہیں سمجھتے کہ تھن لائن پہ کھڑے ہو کے دیا جاتا ہے کہ جب تک ساتھ ہیں آپ ہماری بات مان رہے ہیں تو یہ اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر حالات بدلیں گے تو بتا دیا جائے گا. ہم نے تو آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا، جب کیس بلڈ کیے جاتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں. تو شہباز
گل صاحب نے جب بیہائنڈ دا سین کہتے ہیں کہ جناب مظاہرہ کروایا اور مقامی قیادت کو پتہ ہی نہیں تھا. 4 گروپ صرف میری لینڈ ورجینیا کے علاقے میں ہیں. جو میجر قیادت ہے جو برسوں سے جدوجہد کر رہی ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا, اس کے علم میں ہی نہیں تھا. نئے لوگ آگے سامنے, کیونکہ شہباز گل اب اوورسیز پاکستانی جو پی ٹی آئی ہے اس کے ہیڈ بننا چاہتے ہیں. بھئی خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے نا. اور پھر اتنی بے وقوف جماعت ہو جس میں صرف جذباتی لوگ ہوں, تو اس طرح کے چالاک اسمارٹ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو مینیج ہی نہیں کیا. اگر جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت ختم ہوئی تھی, پارٹی مینیج کر دیتے. کیا بشرا بی بی گروپ تو ہے ہی ہے, پھر علیمہ خان گروپ ہے, اور پھر اور اندر گروپ ہے, بیرسٹر گوہر گروپ الگ ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو قرآن اٹھانے کا معاملہ ہے نا, پیسے بھی دیے ہیں, عام لوگوں کو تو ووٹ دیا نا, تو یہ سلمان اکرم راجہ اور لطیف کھوسل جیسے لوگ تو اس کی پاسداری کر سکتے ہیں, کیونکہ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ اگر جیت جاتے ہیں تو انہیں پورا پروٹوکول ملے گا ریاست, کیونکہ وہ نون ریناؤنڈ لوگ ہیں, ان کے کام بھی ہوتے رہیں گے. وہ بیچارہ جو آزاد امیدوار جیتے گا پی ٹی آئی سے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا, اسے آج بھی 1-2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو امیدوار جو ہیں, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا بوجھ اٹھا سکیں گے بیچارے, جن سے آپ ایفیڈیوٹ بھی لے رہے ہیں, قرآن بھی اٹھوا رہے ہیں. تو اس شکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت ہی امتحانوں سے گزرنا ہے. اور اول تو میرا نہیں خیال ہے کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے 30 to 35, یہ بھی بہت بتا رہا ہوں, ڈر کے بتا رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا. اب تھوڑا مختصراً اور ذکر کر لیتے ہیں کہ جی مصطفیٰ کمال وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑے نمبر سے جیتوں گا. تو میں نے کراچی میں لوگوں سے گفتگو کی, وہ کہتے ہیں یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے قاسم مندوخیل جیتے ہیں پیپلز پارٹی کے. ٹھیک ہے, مصطفیٰ کمال نے پہلے ووٹ زیادہ لیا تھا, ایم کے ایم ملا کے ہو سکتا ہے کہ ڈبل ووٹ سے بھی زیادہ ہو, مگر یہ وہ حلقہ ہے جہاں 200 لوگ جلا دیے گئے تھے زندہ. فیکٹری آتے نا مزدوروں کی, آگ لگا دی تھی, اور جس میں ایم کے ایم کے لوگ پکڑے گئے, جس میں ایم کے ایم پہ الزام لگا, بھتا اور سارا. تو ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کو کہیں خدا نہ خواستہ فارغ کرنے کا پارٹی نے فیصلہ کیا ہو, یا اوپر سے کوئی فیصلہ ہو گیا ہو, یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے نا. کیونکہ متحدہ کہتی ہے ہم 18 سیٹیں جیتیں گے, 2 حیدرآباد کی کنفرم کہتے ہیں, اور اپنے منہ سے 13 کہتے ہیں. کراچی کی 15 ہو گئیں, تو باقی 3 کہاں سے آئیں گی میرے علم میں نہیں ہے. مگر جس طرح سے پی ٹی آئی کا ووٹر بتا رہا ہے, ان کے لیڈرز بتا رہے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہی ہیں, اور پھر 3 نہیں 4 متحدہ لڑ رہی ہیں, آفاق صاحب بھی لڑ رہے ہیں, اور متحدہ پاکستان بھی لڑ رہی ہے, متحدہ لندن بھی لڑ رہی ہے, ساتھ میں جماعت اسلامی بھی لڑ رہی ہے, انہی کے درمیان کی ہے. جماعت اسلامی تو ٹرن ہوئی تھی ایم کے ایم میں, اگر دیکھا جائے تو انہی کے لوگوں کے مظالم کی وجہ سے ایم کے ایم بنی تھی کہ یہ ہر حکومت سے اپنے مراٹ لیتے تھے, جیتتے تھے, مگر کراچی کے لیے کرتے کبھی کچھ نہیں تھے. اور اب پھر نالیاں دکھا کے, جو ابھی ایک میں نے دکھا ہے کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ابھی بنی ہے ان کے یو سی میں, اور وہ بہہ گئی پوری کی پوری, فارغ ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ جب ریاستی ادارے ہی نہ ہوں, وہاں نواز شریف کے لیے پاکستانی میڈیا سے لے کر ویسٹرن ورلڈ کے میڈیا میں کہ وہ ایک مضبوط وزیر اعظم ہوں گے اور وہ اکانومی کو درست کر سکتے ہیں. یہ گارجین جیسے اخبار کہہ رہے ہیں, رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایکسپیرینس ہے, انہیں پتہ ہے کہ آزاد منڈی کیا ہوتی ہے, کنزرویٹو جو مارکیٹ ہے وہ کیا ہے, وہ ان کے درمیان میں ایک پل ہے. اور پھر وہ چائنا امریکہ کو ایک ساتھ ڈیل کرنے کے ایکسپرٹ ہیں, ماہر ہیں, اور انڈیا کو وہ آفر کر رہے ہیں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ انڈیا کے حوالے سے جو مودی کا اسٹرانس ہے, جو ہندوازم ہے, ہندو پرشیپ جس کو کہتے ہیں RSS وغیرہ, اور اس کو دکھا کے وہ ووٹ کو گیدر کیا ہے. مندر ابھی پھر دلی میں بھی ایک 1500 سال پرانا کوئی مسجد گرا دی. وہ پاکستان سے تعلقات افورڈ کر سکتا ہے. وہ بی جے پی ختم ہو جائے گی نا, جو مجھے نظر آتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے. اور اگر نفسیات لوگوں کی ہے, جیسا کہ میرا ذاتی خیال بھی ہے کہ ریاست جس طرف لگا دے لوگ لگ جاتے ہیں اس میں. مگر اب شعور آیا ہے, جیسے پہلے کشمیری ایشو پر پاکستانی بہت جذباتی اور اندھے تھے,
اب وہ نہیں ہے، اب سب تعلقات بھی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں جی لو دو کر کے رکھ لے. خیر میں تو کشمیریوں سے ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بھائی یہاں آ کے مل لو وہاں کے مل لو، یہ سارے کنجر ایک جیسے ہیں، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہیں مانو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اس پہ مذاکرہ کرنے کو تیار ہوں، مناظرہ کرنے کو تیار ہوں کہ میں آپ کے پاکستانی امریکن کہہ رہا ہوں سوری انڈین میڈیا سے ثابت کر دوں گا، آپ کے پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا سے، کہ سب کچھ ایک جیسا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. ترقی ہو رہی ہے یقیناً، مگر اسے گھن موڈی کی شکل میں آپ لگا چکے ہیں. تو کہیں آپ کے دماغ میں اگر یہ ہے کہ تبدیلی آ جائے گی، نہیں آئے گی. تو میں بات کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی، کہ وہ 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں، چوتھی بار آئیں گے، ان کو مدت کبھی پوری نہیں کرنے دی گئی. اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ تعلقات عمران خان نے ویسٹرن ورلڈ سے، امریکہ سے، چائنا سے، مڈل ایسٹ سے سب سے خراب کیے. بالکل درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اگر عمران خان نے سب سے بڑا کوئی نقصان پہنچایا مذہب دکھا کر اپنی پارٹی کو، کہ کام تو کر نہیں رہے تھے، تو وہ صرف اور صرف فارن پالیسی کو نقصان پہنچایا. اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کی کہ ایک نئی OIC بنا لی جائے، بھٹو سے بھی آگے نکل جائیں اور افغانستان کو بھی میں کنٹرول کر لوں. سارے انہیں طالبان سارے ان کے ساتھ ہیں نا، جو پاکستان کے اپنے طالبان بھی ہیں اور جو کنزرویٹو لوگ ہیں، ان کے عام لوگ پڑھے لکھے. کل میں ایک اسپیس میں تھا جہاں شاہین صاحبائی بھی آئے تھے، جو لڑکے نیو یارک میں رہ رہے ہیں، وہی قرآنوں کے حوالے دے دے کے بیوقوف بنایا جا رہا تھا اور سچائی نہیں بنی. ہاں وہ کہیں پر وہ 3 حلقوں میں پولنگ ایجنٹ کا مسئلہ ہے، تو کوئی بیچ میں بولا کہ نہیں ادھر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. اس طرح کی گفتگو کر کے مگر سچ نہیں بولنا چاہتے نا. بات یہ ہے کہ نواز شریف کے بارے میں آپ کو اتنا بھی چھپا لیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ جینون آرٹیکل ہیں، خبریں ہیں، یا پیسے خرچ ہو رہے ہیں. آج کے کمرشلزم کا دور ہے تو کہیں بھی خریدا جا سکتا ہے. نام نہیں لوں گا، پاکستان کے بہت 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 بڑے اخبار کے مالک سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو اشتہاروں کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ کے یہاں تو اب نوبت یہ آ گئی کہ اشتہار کو خبر بنا کر فرنٹ پیج پہ چھاپا جاتا ہے، تو یہ فراڈ بھی ہے، جرم بھی ہے اور یہ غیر اخلاقی بھی ہے کہ آپ خبر بنا کے پروموٹ کر رہے ہیں، وہ بھی فرنٹ پیج. نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے دکھایا، میں نے حوالہ دیا کہ یہ فلانے روز یہ خبر چھپی ہے. ہاں وہ غلطی سے ہو گیا ہوگا. تو ایک بہت بڑے بلڈرز کی خبر تھی، اشتہار کو بالکل خبر بنا دیا گیا. تو اب جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو کیسے سپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے سب کو. تو مجھے نہیں پتا کہ ویسٹرن ورلڈ کے میڈیا میں بھی پیسے خرچ ہو رہے ہوں، کیونکہ نواز شریف خاندان بہت ماسٹر ہے. جو میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ جمہوریت آپ کے لیے نہیں ہے، جنگ کی خبر بتا رہا ہوں کہ 1985 سے 56 خاندان نکلے جو انٹروڈیوس ہوئے. اس میں سے 8 خاندان ہیں صرف جس کے 43 لوگ اس الیکشن میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک ایک گھر سے مولانا فضل الرحمان کے 3 بیٹے اور ظہور الہی خاندان کے چودھری شجاعت، ان کے پرویز الہی، سب کو ملا کے نا 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ان کے سے اپنے گھر نواز شریف کے گھر میں دیکھ لیں 5 لوگ کھڑے، 7 لوگ سوری. زرداری کے یہاں دیکھ لیں 4 لوگ تو اپنے ذاتی بلڈ ایک گھر سے ہیں. پھر پیرافنیلیا ہے پورا، بہنوئی بھی، فلانا بھی. کوئی گجر خاندان ہے اس کے 5 لوگ کھڑے ہیں. 43 لوگ جو ہے نا صرف 8 خاندان سے کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں. کربوں، بڑی بڑی گاڑیاں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں بھوک ننگ جو ہے نا بال کھولے ناچ رہی ہے، وہاں یہ لوگ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یا یہ اکانومی کو درست کر سکتے ہیں. 2021-2022 کے جنوری سے جنوری بتایا کہ جی 3700 بلین روپیز جو ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت نے لون لیا، بیرونی لون. یہ ایک سال میں جنوری سے جون سے جنوری، آپ جنوری سے جنوری مسنگ کر رہا ہوں میں، لکھا ہوا ہے میرے سامنے مگر میری نظر نہیں جاتی ورنہ پھر میں بہک جاتا ہوں موضوع سے. 3900 تقریباً 4000 ارب روپیہ قرض لیا گیا ان نگرانوں نے لیا. اور جو لوٹ مار ہوئی ہے، اگر کبھی کوئی سچی تاریخ سامنے آ گئی، کوئی انویسٹیگیٹو میڈیا آ گیا تو یہ منہ چھپائے پھریں گے. ابھی تو پکڑ سے گھوم رہے ہیں نا، نئے نئے عہدے بھی مل رہے ہیں کہ اوور ہیڈ بن رہے ہیں، برج بن رہے ہیں، کیونکہ کمیشن کھایا جاتا ہے نا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی جمہوریت آ سکتی ہے, یہاں کوئی پراسپیرٹی آ سکتی ہے, پیس آ سکتی ہے؟ اب نواز شریف اپنے آخری اقتدار میں ان کی حکومت ختم ہوئی ہے, تو جس میں خاقہ نواز پرائم منسٹر تھے, تو یہ ریکارڈ چیک کر لیں, 4.5-5 بلین بھی پورے نہیں تھے خزانے میں. اور کیا خان صاحب حکومت ان سے لی؟ خان صاحب نے حکومت اپنی چھوڑ کے نئی حکومت بنائی تھی کہ پہلے سے کہا جا رہا تھا IMF کے پاس جانا ہے. کیوں جانا تھا اگر پراسپیرٹی تھی اور سارا خوشحالی و ترقی کے نالے بہہ رہے تھے, تو خان صاحب کو دیر کیوں ہو گئی تھی IMF جانے میں؟ وہ تو اور تباہی ان کے نام پہ ڈالی گئی, بالکل ٹھیک ڈالی گئی, مگر کیا پہلے دودھ کے نالے بہ رہے تھے جو خان صاحب اس کو ختم آتے ہی انہوں نے روک دیا اور IMF سے فوراً جانا چاہیے تھا؟ میں نے لوگوں سے خود ملا ہوں لاہور میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, چاروں طرف, کہ وہ میں نے یہ اپنے ولاگ میں پہلے بتایا کہ 4-4.5 روپے کی روٹی تھی اور جو 6 روپے کی بک رہی تھی, تو وزیرہ شباز شریف کہہ رہا تھا کہ روٹی 4 روپے کی بکے گی. تو مجھے ایک دکاندار نے کہا کہ ہاں روٹی بیچ رہے ہیں 4 روپے کی, ہم نے پیڑا چھوٹا کر دیا کیونکہ اس کو تھوڑی کھانی ہوتی ہے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے, جو چاہے آرڈر دے سکتا ہے یہ, کیونکہ انہوں نے ہم سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے, انہیں تو ہمیں مارنا ہے, انہیں تو صرف اقتدار چاہیے. اب میڈیا پرسپشن ہے نا, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ جو لوگ بھی پیسے خرچ کر کے یہ کام کر رہے ہیں کہ جی وہ معیشت درست کر دیں گے, جس ملک کے سارے ادارے ٹوٹے ہوئے ہوں, سیاسی اور سماجی تقسیم, فرقہ, ہر چیز ہو, اور ریاست نے گلا گھوٹ کے رکھا ہو, وہاں جو لوگ سمجھتے ہیں یہاں کوئی ترقی ہوگی, خوشحالی آئے گی, سرمایہ کاری آئے گی. وہ آپ نے دیکھا تھا نا, ٹورزم خان صاحب اعلان کرتے تھے کہ بھاولپور میں پولیس والوں نے کیسے مارا ایک ٹورسٹ جوڑے کو, گورے کو, جرمنی کے تھے میرے خیال میں, اٹلی کے. تو معافی تو مانگ لی مگر پوری دنیا کو میسج تو گیا نا. تو بات یہ ہے کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے. سب سے بڑا خطرہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کرے میری بات غلط نکلے کہ 8 فروری کو بہت ہوشیار رہیے گا. جو بیچ میں اور قوتیں ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں یا اس ریاست سے نفرت کرتی ہیں, جیسے بلوچستان میں ہر چیز درست بتائی جا رہی ہے نا, وہاں دھرنا 5 روز سے جاری ہے, اور مینگل کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ سیاسی حریفوں سے نہیں ہے, ان سے ہے جنہوں نے ہمارے لوگ لاپتہ کیے ہیں. مگر مینگل بھی کیا کہ JUI کی حمایت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ ووٹ دینے جائیے گا کہ آپ کے ووٹ سے کوئی چیز میٹرلائز ہو رہی ہے, کچھ نکلنے جا رہا ہے, یا ریاست کو فائدہ پہنچ رہا ہے جو اس کو کیا کہیں جوک کی طرح چوس رہی ہے, ایک ایک قطرہ نکال کر کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے. ایک خبر یہ بھی شیئر کر لوں کہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کسی طور پہ بھی اسحاق ڈار جو ہے نا وزیر خزانہ بنے, کیونکہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں PDM کی حکومت میں, اور جس طرح سے گندگی ہوئی, اور جو ابھی میں نے قبل بتایا کہ 1 سال میں 3700 بلین روپیز انہوں نے لیے تھے, تو اسحاق ڈار کو یا تو سینٹ کا چیئرمین بنائیں گے, یا اور ساتھ میں جو وزیر خزانہ ہوگا وہ اپنا بندہ لے کر آئے گا. وہ کوئی نام بھی آیا جو میرے دوست بتا رہے تھے, کوئی آتف یا سم تھنگ, تو وہ مگر نکلنے نہیں دیں گے. جیسے مرکز میں بھی پرائم منسٹر چاہیے, نواز شریف ہوں گے, اور صوبے میں کنفرم بتاتے ہیں کہ جی مریم ہوں گی. مریم کو دیکھ کے باخدا بتا رہا ہوں, مجھے صرف جو ہے نا وہ اپنی ماں کا محاورہ یاد آتا ہے. کہتی تھیں کہ بیٹا جن کے گھر میں دانے ہوتے ہیں نا ان کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں. تو یہ وہ کملے ہیں, اگر ان کی گفتگو سنیں کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا. پھر نواز شریف اور نواز شریف, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ اسی طریقے سے PTI ہے. اب آپ PTI کو سمجھنا چاہتے ہیں نا, تو میں اپنے ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ ان کے ٹرولر کو سن لیں جن پہ ملینس ویو بھی ہیں. ایک 2-3 ٹرولر کو میں پرسنل لیول پہ جانتا ہوں جو بہت بڑے نام ہیں. ملینس ویو 3 منٹ کے اندر کچھ بھی نہیں, کہ دیکھیں آپ نے نکلنا ہے اور دیکھیں تبدیلی لانی ہے. کیوں لانی ہے یہ نہیں بتا رہے. تو جیسے ان کے ٹرولر کے مفاد کے لیے نا, میں تو پرسنل لیول پہ جانتا ہوں. اسی طرح PTI کو پتہ نہیں ہے کہ انہیں اقتدار چاہیے کیوں ہے. اقتدار چاہیے. تو PTI سے لے کر یہ ساری جماعتیں ایک جیسی ہیں. جب تک آپ کے درمیان کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, آپ یہ طے نہیں کریں گے, جب تک آپ کے اپنے لوگ نہیں آئیں گے, آپ کے علاقے کے لوگ, آپ کے نوجوان, آپ کے گھروں کے لوگ,
اور سول سوسائٹی مضبوط نہیں ہوگی. جو یہ فراڈ سول سوسائٹی ہے اس کا بست نہیں توڑیں گے. آپ چیک اینڈ بیلنس کی تنظیم این جی اوز بنائیں گے. ڈیموکریسی صرف یہ نہیں ہے کہ سینٹ ہے اور صوبائی اسمبلی ہے اور قومی اسمبلی ہے اور وزیر ہیں اور پرائم منسٹر ہے, پریزیڈنٹ ہے. نو, ایک پیرافرنیلیا ہے. اسے سمجھنا ہوگا, اسے پڑھنا ہوگا. کاش ہمارے لوگ یہ کام کر سکتے. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.